मीडिया पे भी आपकी नज़र रहती है। आपने देखा कि पब्लिक स्टेटमेंट्स किस्म की आती रही, किस किस्म की आती रही, और एक वॉर फ्रेंजी क्रिएट किया गया, एक जंगी कैफियत को हवा दी गई और उसमें इस किस्म के बयानात और इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहीं जिससे कि जंगी जुनून को हवा दी गई और पूरे इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मुतासिर किया गया। अब इस पर मुझे कल भी तशवीश थी और आज भी है, और आज का लफ्ज़ मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अभी मैं आपके जो खिदमत में इंकशाफ करना चाह रहा हूं, जब उसको आप इस माजी के जुनून से जोड़ेंगे तो आपको मेरी आज की गुफ्तगू की अहमियत का एहसास होगा। इन्होंने, भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने सियासी मकासद के लिए इलेक्शन में अपने मकबूलियत में इजाफा के लिए पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दांव पर लगा दिया। ये आज मैं नहीं, आज बहुत बड़ा संजीदा जो अंसर है वो इसकी तायीद भी कर रहा है, तस्दीक भी कर रहा है। आप देखें कि भारत के मीडिया ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है और आपकी नज़र से गुजरा होगा कि अभी हाल ही में एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास मुनक़िद होता है। उस इजलास की सदारत भारत के वज़ीर आज़म करते हैं और उस इजलास में तीनों मुसल्लह अफ़वाद के सरबराहान शरीक हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं, हमें सियासी इजाज़त चाहिए, पॉलिटिकल नॉड के हम मुंतज़िर हैं। ये मैं आपको हाल ही की बात कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मुल्तान में, कि मैंने देखा है कि बादल अभी भी पूरी तरह छटे नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं कार्रवाई के लिए, हमें सियासी इजाजत चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने तो आपको फ्री हैंड दे रखा है, मैंने आपको इजाजत दे रखी है, ये मैं अब की बात कर रहा हूं। ये काबिल तशवीश बात है, ये काबिल गौर बात है, ये एस्केलेशन को एक नए लेवल पर ले जाने की बात है। और वो कहते हैं कि आप को इजाजत है, आप कार्रवाई कीजिए। वो कहते हैं कि हमने टारगेट्स का इंतखाब भी कर लिया है और वो टारगेट्स जो हैं वो मिलिट्री नौयत के टारगेट्स हैं, और जरूरी नहीं कि वो टारगेट्स महदूद हों आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर तक। दोज टारगेट्स कैन गो बियॉन्ड आजाद कश्मीर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर। अब ये है जो वो वहां बात की जा रही है, और मिलिट्री एक्शन के बारे में एक नई नवीद सुनाई जा रही है। फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सारी बात की जाती है और इस बात के बाद कोई ऑफिशियल, कई दफा होता है ना, बात आ जाती है, आप उसकी इस्लाह करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया गया, कोई डिनायल इशू नहीं होता, कोई डिनायल इस पर इशू नहीं होता। यह काबिल गौर चीज है, और यह आपकी वसादत से मैं पाकिस्तान की आवाम और इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। कोई डिनायल नहीं आ रहा, और ये मेरी नज़र में बहुत एक ख़तरनाक
کھیل کھیلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں, اب یہ ہے بات جو قابل غور ہے اور توجہ طلب ہے. پاکستان کے پاس اس وقت, اب میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, میرے پاس ایک ذمہ دار عہدہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میرے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ انٹرنیشنل پریس کی زینت بنیں گے. ہمارے پاس اس وقت ریلائبل انٹیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے, اس کی پلاننگ ہو رہی ہے اور پاکستان پر ایک اور جارحیت کا امکان ہے. اور ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کارروائی کی جا سکتی ہے. بٹوین the 16th to the 20th of April یہ ایک نیا ناٹک رچایا جا سکتا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں ایک نیا واقعہ رونما کیا جا سکتا ہے, پلوامہ جیسا. اور مقصد اس کا, اس کی آڑ میں پاکستان پر سفارتی دباؤ بڑھانا اور اپنی کارروائی کو, اپنی عسکری کارروائی کو جسٹیفائی کرنا, یہ اس کی بنیاد بن سکتی ہے. اب اگر ایسا ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خطے کے امن اور استحکام پر کیا اثرات ہوں گے. لامحالہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے, ان مصدقہ اطلاعات کو سامنے رکھتے ہوئے دفتر خارجہ نے فی الفور فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد میں P5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے, ان کے ایمبیسڈرز کو مدعو کریں. اور آج سے 2 دن پہلے فورن سیکرٹری نے 5 پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا, اپنی معلومات سے انہیں آگاہ کیا, ان کو مطلع کیا کہ یہ ہماری انفارمیشن ہے اور اس قسم کی ایک نئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لے اور ان کی تنبیہ کرے کہ اس راستے پر وہ نہ چلے. میرے علم میں یہ بھی ہے کہ جب پلوامہ کے واقعے کے بعد 26 فروری کو, پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے 14 فروری کو, 26 فروری کو جب بھارت پاکستان کے خلاف جارحیت کرتا ہے, پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کرتا ہے, 71 کے بعد پہلی مرتبہ لائن آف کنٹرول کو عبور کرتا ہے انڈین ایئر فورس کے پلینز, جیٹس, اور پاکستان میں آ کر کارروائی کرتا ہے, اس پر دنیا خاموش رہتی ہے. بہت سے ذمہ دار ممالک جانتے ہوئے کہ یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے, جانتے ہوئے کہ یہ UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے, خاموش رہتے ہیں. ہم اتنے ناسمجھ نہیں ہیں کہ خاموشی کی وجوہات کا علم نہ ہو ہمیں. خاموشی کیوں ہے؟ یہ جیو پالیٹکس ہے جو خاموشی کی وجہ بن رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس خطے کی اور اس فلیش پوائنٹ کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے خاموش نہیں رہنا چاہیے. اگر وہ یہاں امن و استحکام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے.
انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اور بالخصوص پلوامہ کے واقعے کے بعد جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو پہلے ہو رہی تھی، پلوامہ کے بعد اس میں کئی گنا شدت آئی ہے، واقعات بڑھ گئے ہیں، جبر اور تشدد بڑھا ہے، اٹراسٹیز میں اضافہ ہوا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کرتے ہیں تو اس سے پورا ساؤتھ ایشیا کا امن اور ساؤتھ ایشیا کا استحکام متاثر ہو سکتا ہے. میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا اور آپ کی وسادت سے بالکل پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان نے پہلے بھی اور آج بھی ہم نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو ان کی جو پرامن اور سیاسی جدوجہد ہے اس کو سراہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اخلاقی اور قانونی حق ہے جو وہ آواز بلند کر رہے ہیں. اس کو کچلا جا رہا ہے، بے دردی سے کچلا جا رہا ہے، لیکن وہ آواز اگر اٹھائیں گے تو پاکستان اس کی لیگیلٹی کو اور مورالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا ساتھ دیتا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ حکومت ان کا ساتھ دے گی، اور اس پر کوئی کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. ہم متاثرین کے ساتھ تھے اور ہیں، جو مقبوضہ کشمیر کے متاثرین ہیں. پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت نے اپنا پروپیگنڈا، اپنا نیریٹو جو بلڈ کیا، آج اس کی کلائی کھل گئی ہے. ہم نہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے، انٹرنیشنل پبلک اوپینین نے اس کو بے نقاب کر دیا ہے. انہوں نے 3 باتیں کی برملا، جس پر مودی سرکار نے اپنی عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی، اور وہ 3 باتیں کیا تھی؟ نمبر 1، ہم نے پاکستان کے اندر اپنی ان سرجیکل سٹرائکس کے ذریعے 3 دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا، اور دنیا نے دیکھا کہ کوئی دہشت گردوں کا کیمپ نہیں تھا جس کو وہ دنیا کو دکھا سکے کہ یہ کیمپ ہے، کہ وہ سیٹلائٹ سے دیکھ سکے. ہاں، البتہ 4 گڑھے دنیا نے ضرور دیکھے، جو 4 بم ان نے پھینکے، وہ گڑھے تو دنیا نے دیکھے، اور کچھ درختوں کا نقصان بھی دنیا نے دیکھا، لیکن جن کیمپس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے وہ کسی نے نہیں دیکھے. کلائی کھل گئی. ان کا دوسرا دعویٰ تھا کہ ہم نے 350 کے لگ بھگ اس کارروائی کے ذریعے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا اور ہلاک کیا ہے. وہ ایک لاش نہیں دکھا سکے، وہ ایک جنازے کو فلم نہیں کر سکے، اس کی فوٹیج دنیا کو نہیں دکھا سکے، وہ زخمیوں کو ہسپتالوں میں زیر علاج نہیں دکھا سکے. چنانچہ دوسرے دعوے کی کلائی کھل گئی. ان کا تیسرا دعویٰ تھا جو انہوں نے دنیا کے سامنے کیا، کہ ہم نے پاکستان کی ایئر فورس کا ایک لڑاکا طیارہ F-16 مار گرایا، اور پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا. آپ کو یاد ہوگا فی الفور پاکستان نے اس کی نفی کی، اس پروپیگنڈے کی. آج دنیا اس بات کو، اور اب تو فورن پالیسی میگزین کا وہ خبر بن چکی ہے، اور امریکہ نے تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان کا کوئی F-16 طیارہ متاثر نہیں ہوا.
نہ گرایا گیا ہے. جتنے نگ تھے وہ پورے ہیں, تصدیق ہو چکی ہے. تو یہ تیسری کلائی کھل گئی. اب اس پروپیگنڈا کے ذریعے, اس پلوامہ کے ذریعے جو وہ اپنی مقبولیت میں اضافہ چاہتے تھے اور اپنی واہ واہ کروانا چاہتے تھے, وہ تو الٹی پڑ گئی. اور آج اس تشویش کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری اطلاعات ہیں وہ نئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. وہ نئی پلاننگ کر رہی ہیں اور ہمیں ایک نئی جارحیت کا خدشہ ہے. اور میں نے آپ کو ایک ونڈو بھی بتائی ہے کہ 16 سے 20 اپریل کے اندر کارروائی کا امکان ہے. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے پاکستان نے کہ ہم اپنی اس اطلاع کو شیئر کریں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کو آگاہ کریں, ان کے عزائم کو بے نقاب کریں, اور پاکستانی قوم کو بھی باخبر رکھیں. یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے. ہم نے پہلے بھی جو واقعہ ہوا تھا پل پل آپ کو آگاہ رکھا, اور آئندہ بھی ہماری پالیسی ہے کہ آپ کو آگاہ رکھیں تاکہ اس پہ قوم کی سوچ جو ہے وہ یکجا رہے. دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا اور بھارت نے غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے اور پاکستان کے جتنے ایکشنز تھے اور ہماری جتنی گفتگو تھی, ہمارے جتنے بیانات تھے, اس میں پختگی تھی, میچورٹی تھی, اور ان کی گفتگو, ان کے بیانات, ان کا رویہ غیر ذمہ دارانہ تھا. اور آج دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلوامہ سے پہلے اور بالخصوص پلوامہ کے واقعے کے بعد لائن آف کنٹرول پر مسلسل فائرنگ جاری ہے, مسلسل پرووک کیا جا رہا ہے, اور پاکستان بڑی بردباری سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے. ہماری سویلین پاپولیشن کو, نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور کیجولٹیز ہوئی ہیں, اور میں اس کی بھی اس جارحانہ کارروائی کی پرزور مذمت کرتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ ان کا رویہ جارحانہ رہا اور ہمارا رویہ مصالحانہ رہا, اور اس کی چند مثالیں میں آپ کے ذریعے دنیا کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. وہ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں, جارحیت وہ کرتے ہیں. پاکستان ایئر فورس اپنے دفاع میں ان کے 2 جہاز گراتی ہے, اور وہ پینک میں اپنے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بناتے ہیں, جس میں 6 ہندوستانی فوجی اس میں ہلاک ہوتے ہیں. ہم ان کا جو انڈین پائلٹ ہے اس کو جو ہمارے قبضے میں آتا ہے, ہم فل فور اس کو رہا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, اور یونیلیٹرلی فیصلہ کرتے ہیں, اور بالکل کوئی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی دباؤ تھا. ہم پہ ہرگز دباؤ نہیں تھا. ہم نے از خود فیصلہ کیا کہ ہمیں ایسا کر دینا چاہیے, اور اس سے ایک گڈ ول کا جیسچر ہوگا. جو ہم نے کارروائی کرنی تھی کر لی, اور جو ہم نے ان کو جواب دینا تھا دے دیا. اب اس کو رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ہم لوٹا دیں اور ایک پیغام دیں, ایک امن کا پیغام دیں, اور ایک گڈ ول جیسچر کا مظاہرہ کریں, اور اس سے کشیدگی کم ہوگی. دنیا نے اس واقعے کو دیکھا, دنیا نے اس کو سمجھا, اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. آپ نے دیکھا کہ اس جارحیت کے باوجود ہم نے اپنا وفد بھیجا. ہم دلی بھیجنے کے لیے تیار تھے, انہوں نے کہا ہم دلی میں نہیں, ہم اطاری میں ملاقات کریں گے. ہمارے آفیشلز
دفتر خارجہ کے افسران واگا سے کراس کر کے اطاری جاتے ہیں، اور ہم نے جو کیا ہوا وعدہ تھا کرتارپور راہداری کو کھولنے کا، اس کو نبھانے کے لیے ہم نے بیٹھ کر وہاں مثبت مذاکرات کیے، پیش رفت ہوئی، طے ہوا کہ اس نشست کے بعد اگلی نشست پاکستان میں ہوگی اور واگا پر ہوگی۔ تاریخ طے ہو گئی، 2 اپریل کو جیسے پاکستانی آفیشل اطاری گئے تو ہندوستان کے سفارتکاروں نے پاکستان آنا تھا اور واگا پر بیٹھ کر اگلی نشست جو ہے اس میں معاملات کو آگے بڑھانا تھا اور اپنے منطقی انجام تک پہنچانا تھا۔ 2 تاریخ کی نشست نہ ہو سکی۔ میٹنگ کینسل کس نے کی؟ پاکستان نے نہیں کی، بھارت نے کی۔ معلومات کا بہانہ بنا کر، اگر ان کو معلومات چاہیے تھیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو 2 تاریخ کی میٹنگ میں وہ مطالبہ کر سکتے تھے اور اسی نشست میں ہم ان کی تسلی تشفی کرا سکتے تھے، لیکن وہ نوبت نہ آئی۔ اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، مشاورت کے بعد وزیر اعظم نے اس کو اجازت دی ہے، اور ان کی اجازت سے فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ اسی ماہ اپریل کے مہینے میں ہم 360 بھارتی قیدی جو ہماری جیلوں میں ہیں، فشرمین، ہم ان کو رہا کرنے کا از خود فیصلہ کر رہے ہیں۔ Again, let the world see Pakistan's attitude and the obstinate behavior of India, and let them decide who wants peace and who has political designs from such activities. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کل بھی امن کا قائل تھا اور آج بھی ہے۔ پاکستان کل بھی کہتا تھا اور آج بھی میں دہرا رہا ہوں کہ ہاں ہمارے مسائل ہیں، حل طلب ہیں، ان کا حل ہونا چاہیے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، سیاچن کا مسئلہ ہے، سرکریک کا مسئلہ ہے، راہداریوں کا مسئلہ ہے، معاشی اکنامک ریلیشنز کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے۔ ان کو بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے، گفت و شنید کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے، اور ہم اس کے قائل ہیں۔ اور پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ 2 ایٹمی قوتیں جن کو جغرافیہ نے جوڑا ہوا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی راستے پر سوچنا بھی حماقت ہوگی۔ یہ میری کل بھی رائے تھی اور میری آج بھی، اس نئی جارحیت کی منصوبہ بندی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس نئی تشویش کا اظہار کرنے کے باوجود میری یہ میری بلیف ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان، بھارت اس اہمیت کو سمجھے گا اور وہ مل بیٹھ کر، چاہے الیکشنوں کے بعد ہی صحیح، ابھی تو الیکشن کا ماحول ہے اور یقیناً الیکشن کے ماحول میں وہ کبھی ایسی جرت کا مظاہرہ مجھے ان میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن الیکشن کے بعد ہی صحیح وہ بیٹھنے کو اگر تیار ہے تو پاکستان آج بھی کہہ رہا ہے ہم بیٹھ کے گفت و شنید سے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں اور اس خطے کے امن اور استحکام کو متاثر نہیں کرنا چاہتے، اور یہاں کی معاشی خوشحالی کے لیے مل کر سوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے۔ جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ اس بات کی گہرائی اور اہمیت کو یعنی سمجھ چکا ہوگا، اور
میں نے فیصلہ کیا اور وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کہ یہ حقائق پاکستانی قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے فی الفور رکھ دیے جائیں. آج 8 اپریل ہے اور ہماری اطلاع 16 اور 20 اپریل کے اندر کی یہ ونڈو ہے جس پر ہمیں تشویش ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ آج ملتان میں یہ امپورٹنٹ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ سے اور قوم سے شیئر کروں. شکریہ. جیسے کہ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور رشیا اور دیگر ممالک ہیں، ان کے ساتھ اگر فوری طور پہ اگر ان سے بات چیت اسٹارٹ کرے اسی معاملے میں، انڈیا کیا کر چکے بھائی جان، اپنا قبلہ کر چکے. میں نے آپ کو میں اس جواب دے دوں، وہ میں آپ کو عرض کر چکا کہ فورن سیکرٹری نے چائنا کے ایمبیسڈر کو، امریکہ کے جو چارج افیئرز ہیں، برطانیہ، فرانس، ان سب کو جو P5 ممالک ہیں ان سب کو بلایا ہے، بتایا ہے اور اپنی ان خدشات کا اظہار ہم کر چکے ہیں. ہم ان سے انگیج کر چکے ہیں، کر رہے ہیں. جی دیکھیے، ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسی حماقت دہرائی جائے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پر وہ جارحیت کرتا ہے، پاکستان کو نشانہ بناتا ہے، تو قوم کی توقع کیا ہو؟ قوم کیا چاہے گی؟ بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے؟ کیا ہمیں دفاع کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم زندہ قوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہم اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اچھا صاحب، آپ نے کہا کہ جیو پالیٹکس کی وجہ سے کچھ ممالک خاموش ہیں بات کی جارحیت کے باوجود بار کرنے کے. اگر یہ جارحیت بڑھ جاتی ہے تو نقصان تو پوری دنیا کو ہوگا، تو پھر اس خاموشی سے آپ کا کیا کہتے ہیں، ممالک کو بولنا چاہیے؟ یہی یقیناً ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بالکل میرا یہ آج کی پریس کانفرنس کا مطمع نظر یہ ہے کہ ان کی خدمت میں اس معاملے کی نزاکت اور سنجیدگی کو اجاگر کیا جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. اور یہ ایک بہت بڑی لغزش ہوگی اگر وہ خاموش رہتے ہیں. عبدل صاحب، 1965 کی طرح پاکستانی قوم جو ہے اس نے ہمیشہ حکومت کا، فوج کا ساتھ دیا ہے. ابھی جو جارحیت کی کوشش کی گئی اس میں قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی. ایک تو آپ قوم سے کیا توقع رکھتے ہیں، اور دوسری خاص طور پہ جب اپوزیشن ایسے حالات میں غافل ہو اور کچھ دھرنے کی اور تحریک کی باتیں کر رہی ہو، ایسی اپوزیشن کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں اس کروں گا کہ قوم کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. آپ کا جو قوم نے جذبہ دیکھا پلوامہ کے واقعے کے بعد، اس سے پورے پاکستانیوں کا مورال اپ ہوا، آپ کی افواج کا حوصلہ بلند ہوا. اور الحمدللہ افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا، پاکستان کی ایئر فورس نے جو کردار ادا کیا، آج پاکستان کا بچہ اس کا اعتراف کر رہا ہے اور اسے فخر ہے اپنی افواج پر. تو قوم سے پیغام میرا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی جارحیت ہوتی ہے تو آپ کو یکجہتی کا اور یکسوئی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور مل کر ایک آواز دینی ہوگی کہ یہ قوم جارحیت کے خلاف، ہمارے 100 اختلافات سے ہی ہم ایک ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے سوال اٹھایا اپوزیشن کا. دیکھیے، اپوزیشن کو 100 گلے ہو سکتے ہیں، شکوے ہو سکتے ہیں، سیاست میں ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بیان بازی بھی ہوتی رہتی ہے. میں نے پہلے بھی کوشش کی نیشنل ایکشن پلان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں اپوزیشن کی جماعتوں سے درخواست کروں کہ وہ قومی معاملات پر، سیاسی معاملات پہ نہیں، جو قومی دفاع کے معاملات ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اس پر وہ مل بیٹھ کر تبادلہ خیال ہم سے کریں اور ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے. سیاست ان کا حق ہے، وہ ضرور کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے.
احتجاج کی جو نوعیت کرنا اختیار کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے, مجھے اس پر کوئی نہیں ہے. پرامن ہونا چاہیے, جمہوری انداز میں ہونا چاہیے, لیکن کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جہاں نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے, جہاں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے, آپ نے دیکھا کہ بھارت انتخابات میں جا رہا تھا, آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, تو پوری اپوزیشن کی جماعت کانگریس نہیں گئی بیٹھی, اور بی جے پی کے جو الائڈ پارٹیز ہیں, جو ان کی اپوزیشن پارٹیز تھیں, بیٹھی اور بیٹھ کے گفتگو کی اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکلا وہاں سے. تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ اگر پاکستان کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. کیا وزیر اعظم بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ اللہ کرے کہ جارحیت نہ ہو, اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہم نے کب انکار کیا ہے, کب انکار کیا ہے. دیکھیے, وزیر اعظم ایک ٹیم کے کیپٹن ہیں, اور اس ٹیم کے مختلف اس کے پلیئرز ہیں. اب اگر فائنینس کا مسئلہ ہے تو آبویسلی اسد عمر صاحب مہارت رکھتے ہیں, بات کریں گے. اگر انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو آبویسلی ہمارے منسٹر آف جو اسٹیٹ فار انٹیریئر ہیں وہ زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور بات کریں گے. اگر خارجہ امور کی بات ہے تو یقیناً یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اور میں یہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کروں گا. تو ایز اے ٹیم آپ بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو جتنے مذاکرات ہوتے تھے, ہمارا جب ہم دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ایک جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے تھے, تو مذاکرات کون کرتا تھا؟ ڈار صاحب, اسحاق ڈار صاحب آتے تھے. ہماری جتنی نشستیں ہوئیں میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا تھا, میں پی ٹی آئی کے وفد کو میں لیڈ کر رہا تھا. ان کی طرف سے کون ہوتا تھا؟ ڈار صاحب. کبھی میں نے اصرار کیا کہ نہیں, جب تک نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے میں بات نہیں کروں گا؟ نہیں, مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے, چہروں سے نہیں, نام سے نہیں, کام پر توجہ دینی ہے. ایک سیکنڈ سر, میں آپ جب سے پلوامہ کا واقعہ شروع ہوا ہے, پاکستان نے ہمیشہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بہت سے کام کیے ہیں. ان کا پائلٹ چھوڑا, قیدی چھوڑے, مذاکرات کی دعوت دی, کرتارپور میں تشریف لے گئے, سب کچھ کیا. جبکہ دوسری طرف سے کشیدگی زیادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آخر ہمیں کیا وہ مجبوری ہے کہ ہم بھارت کے سامنے اس طرح کی جو ہے نا وہ مجبوریاں شو کر کے اپنے آپ کو نیچا جو ہے نہیں بخاری صاحب نہیں, میں بس نہیں, یہ دانش مندی نہیں ہے, یہ دانش مندی نہیں ہے. پاکستان نے دنیا کو اصلی چہرے دکھانے ہیں. دنیا کہتی ہے استحکام ہو, دنیا کہتی ہے ذمہ دارانہ بیہیویئر ہو. امریکہ کہتا ہے کہ مغربی سرحد پر امن و استحکام کے لیے پاکستان ہماری مدد کرے, اور پاکستان کر رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے زلمے خلیل زاد جو ان کے سفیر ہیں, جو فوکل پوائنٹ ہے, ابھی ہو کے گئے, مجھے مل کے گئے, بریف کر کے گئے ہیں, معترف ہو کے گئے ہیں کہ پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی مدد کرے اور پاکستان آگے بڑھے, تو وہ پاکستان کی مغربی سرحد سے توجہ مشرقی سرحد کی طرف کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ اس سے دنیا کے امن و استحکام کو فائدہ کتنا ہوگا؟ یہ چیز باور کروانے کی ضرورت ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بھارتی جنگی جنون کے بادل ابھی چھٹے نہیں, بھارت نے جنگی جنون کو ہوا دی اور خطے کے امن کو متاثر کیا ہے. مودی سرکار نے سیاسی مفاد کے لیے پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگا رکھا ہے. انہوں نے حوالہ دیا بھارتی افواج نے پاکستان پر حملے کی سیاسی اجازت مانگی, جس پر نریندر مودی کا کہنا تھا کہ آپ کو فری ہینڈ حاصل ہے. انہوں نے اس بیان پر بھی تشویش ظاہر کی اور ان کا کہنا تھا کہ اس بیان کی کوئی تردید بھی سامنے نہیں آئی جس کا عالمی برادری نوٹس لے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس مصدق